अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दिलचस्प भी हैं और फ़िक्र अंगेज़ भी हैं, क्योंकि आइनी तरमीम के लिए आज का इजलास जो बुलाया गया था उसमें अब उससे पहले तक क्या क्या पेशरफ्त हो रही है और क्या होने जा रही है, इसके ऊपर आज तफसीली बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि रात गए तक मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और पहले हुकूमती वफ्द, फिर पीटीआई का वफ्द, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, फिर मोहसिन नकवी। तो ये सब लोग बार बार मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचते रहे, उनके दर पर पहुंचते रहे और हर कोई चाहता था कि मौलाना फजल रहमान उनकी हिमायत कर दें, क्योंकि इस वक्त कलीदी वोट हैं मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के, क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट तमाम जमातें इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, जो इत्तेहादी जमातें उनकी। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने किसी को भी क्लियर कट आंसर नहीं किया है और किसी को मना भी नहीं किया। तो मौलाना साहब सारी रात यही गेम खेलते रहे कि कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह गेंद को इधर उधर घुमाते रहे, लेकिन क्लैरिटी के साथ किसी को भी उन्होंने मना नहीं किया और एक जगह पे खड़े नहीं हुए। ये भी वैसे एक अजीबोगरीब सूरत हाल है भाई। जो भी फैसला है आपका, आप उसके ऊपर क्लियर हों और सबको बताएं ताकि सूरत हाल वाजे हो। इस तरह लटकाने से तो वाज़े तौर पर ये लगता है कि जैसे आप कोई बारगेन कर रहे हैं और उस बारगेन में आप देख रहे हैं कि कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा गेनर साबित होते हैं। तो जहाँ पे बारगेनिंग होती है, मैं उसको आइन और क़ानून के साथ खड़ा होना मानती नहीं। जब आप क्लियर हैं कि आपको ये करना है, गलत करना है या सही करना है, आप क्लियर है, इसका मतलब है कि आप जो अपना माइंड अप्लाई करके सोचते हैं कि ये बात ठीक है, आप उसके अंदर क्लियर कट हैं और उसमें कोई बारगेनिंग की फिर गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन जहां आप बारगेन करते हैं वहां फिर पता चल जाता है कि इसका मतलब है आप क्लियर नहीं हैं कि आपने किधर खड़े होना है। यानी आप बवक्त ज़रूरत ज़मीर को सुला भी सकते हैं, ज़मीर को बेच भी सकते हैं और ज़मीर को जगा भी सकते हैं। तो ये फिर इस बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि फिर बारगेन क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने तौर पर इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि मौलाना उनके साथ जाएं। रात भर ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन मौलाना ने कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं किया। और इस बात के हवाले से तो शुरू में ख़बर आई थी कि जी फाइनली हुकूमत मौलाना को मनाने के लिए एक बात से पीछे हट गई है कि जजेस की जो तौसी वाली बात है उस पर बहरहाल मौलाना ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट भी ये बात कही थी कि वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है। तो हुकूमत इस बात से गालिबन पीछे हट गई है, ये रात गए खबर आ रही थी और बाकी चीज़ों के ऊपर मौलाना उनकी हिमायत कर देंगे। इस तरह ये तो होगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन ना मिले, लेकिन हुकूमत को ये ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा कि बाकी तरमीम में अगर मौलाना साथ दे देंगे तो फिर कम अज़ कम हुकूमत अगला जो भी चीफ़ जस्टिस बनाएगी वो अपनी चॉइस का बनाएगी और जो उसको लगेगा कि प्रॉब्लम करता है। और जैसे कि इस वक्त बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि मंसूर अली शाह साहब से बड़ी प्रॉब्लम है हुकूमत को, तो वो उनको बहरहाल चीफ़ जस्टिस नहीं बनने देगी। तो आधी सी हुकूमत ने कामयाबी हासिल की थी इस बारे में, लेकिन उसके बाद कोई ख़ास इसके ऊपर भी वाज़ेह ऐलान जारी नहीं हुआ। बहरहाल सिलसिला जारी रहा। मोहसिन नकवी साहब का हर वक्त एक साये की तरह मौजूद होना ये बता रहा है कि ये सारी जो आइनी तरमीम है ये किस तरह इस्टेब्लिशमेंट की छत्तर छाया में हो रही हैं। और पार्लियामेंट का इजलास आज जो कि पहले सुबह बुलाया गया था 11 बजे, उसके बाद फिर उसको ताख़ीर की, उसकी कौमी असम्बली के इजलास में भी, सेनेट के भी, दोनों इजलासों में टाइम बदल दिया गया। तो उस वक्त भी इस दौरान जितनी भी मुशावरत और इधर उधर भाग दौड़ जारी रही, इसमें मोहसिन नकवी साहब सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारे सूरत हाल को मैनेज कौन करवा रहा है और कैसे करवा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि मोहसिन नकवी साहब किसके नुमाइंदे हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला आज भी जारी रहा। पार्लियामेंट के अंदर भी मुख्तलिफ लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। कभी बिलावल के साथ मोहसिन नकवी की मुलाकात, कभी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, कभी कुछ कभी कुछ। मौलाना फजल रहमान साहब फिर अपनी जो शूरा है उसके साथ मुशावरत के लिए अलग से बैठ गए और जो बाकी पीटीआई के लोग हैं वो अपने लोग ले गए बैठ गए। लेकिन पीटीआई के लोगों ने ये बात तस्लीम की कि उनके कुछ अरकान हैं, 3 या 4 अरकान ऐसे हैं जो उनके साथ राब्ते में नहीं हैं और उन्हें इस बात का ख़दशा था कि वो हो सकता है कि वो हुकूमत को वोट कर दें। लेकिन वो उम्मीद ये कर रहे थे कि हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि वो वोट ना करें हुकूमत के हक़ में। तो अब वो कौन से लोग हैं एंड टाइम पे ही कहा जा सकता है, लेकिन वैसे मुबारक ज़ेब खान जो कि उनके बारे में बड़ा क्लियर आ रहा था मौक़िफ़ के जी शायद वो बारगेन भी कर रहे हैं और पैसे भी बहुत मांग रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो उनको जो है शायद हुकूमत अपने साथ में लाने में कामयाब हो गई है। लेकिन दोपहर को उनका एक ट्वीट मंजर आम पर आता है इजलास के शुरू होने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले, और वहाँ पर वो बड़ा कैटेगोरिकली
ایک میسج دے رہے ہیں. ایک تو انہوں نے اپنی اور عمران خان کی تصویر پوسٹ کی اور اس تصویر کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین تحریر کیا ہے. تو اس سے سب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ میسج سے مطلب یہی نکال رہے ہیں کہ بیسکلی وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, حکومت کے خلاف ہی جائیں گے, حکومت کے حق میں ووٹ نہیں کریں گے. اور اب جو ہے حتمی جو اس سارے معاملے پر فیصلہ کن آپ کہہ لیں کہ ٹائم ہے, وہ تو وہی ہے کہ جب آئینی ترامیم ہو رہی ہوں گی, کیونکہ نمبر گیم اتنا کلوز ہے کہ 1-2 نمبر بھی ادھر سے ادھر ہو جائیں تو ساری صورتحال کو بدل سکتا ہے. باقی آپ کو کچھ چیزیں ضرور بتا دیتے ہیں کہ ایک تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ اتحادی جماعتیں ابھی تک بھی بالکل لا علم ہیں کہ یہ آئینی ترامیم ہو کس لیے رہی ہیں, اس میں کیا بدلا جا رہا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا. کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں, کوئی کسی کے ساتھ اعتماد میں نہیں لیا گیا, کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی. تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے شفاف طریقے سے کر رہے ہیں. یعنی اگر میں کوئی کام عوامی مفاد کے لیے کر رہی ہوں نا, اور میں سیاستدان ہوں, تو میں کرنے سے کئی دیر پہلے اس کا ایک ڈھول پیٹ دوں گی اور میں سینہ چوڑا کر کے بتا رہی ہوں گی کہ میں یہ کرنے لگی ہوں, میں یہ کرنے لگی ہوں, اس سے عوام کا یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے. کیونکہ اس کو تو سیاستدان تو یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی پوری پبلسٹی ہو. لیکن یہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ جو اتنا ڈھک چھپا کے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کیوں پھر ایسا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہے جو انہیں پتہ ہے کہ وہ عوامی مفاد میں نہیں ہے. اب اس کی آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ آج ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کچھ نمائندوں کی میڈیا کے, تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ عوامی مفاد کی تو ترامیم نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم بہت خوشی سے تو نہیں کر رہے, لیکن بہرحال اب کیا کریں, ملک کو چلانا بھی ہے اور یہ وہ. اور اسی طرح اے این پی کے صدر جو ایمل ولی خان صاحب ہیں جو پچھلے دنوں بڑی انقلابی قسم کی باتیں بھی کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑا کھل کھل کے للکار رہے تھے, وہ بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے نظر آئے کہ جناب عوامی مفاد میں تو یہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ریاست کے مفاد میں ہے. تو کبھی کبھار آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ فیصلے کریں جو ریاست کے مفاد میں ہیں, ہمیں ریاست کے ساتھ تو بہرحال کھڑے ہونا پڑتا ہے. تو اس سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو انقلابی ہونے کی باتیں ہیں یا جو ان کے دعوے ہوتے ہیں آئین کی سپرمیسی کے یا عوامی مفاد کے, وہ کتنے کھوکھلے ہیں. 2 راتوں سے یہ لوگ سوئے نہیں ہیں, ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کے کسی فائدے کے لیے, عوام کے کسی مسئلے کے حل کے لیے یہ لوگ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہوں, اتنی انہوں نے ایک دوسرے کے گھروں کے چکر لگائے ہوں, اس طرح ایک دوسرے کے گھٹنے پکڑے ہوئے ہوں کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہم یہ عوامی مفاد میں کام کرنے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اتنے پریشان ہوں آپ لوگوں کے کسی مسئلے کے لیے. اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے لیے کیا چیز زیادہ مقدس اور ان کی سب سے زیادہ بڑی ترجیح کیا ہے. وہ یہ کہ یہ جو ایک جعلی حکومت بنائی ہوئی ہے, اسطور وہ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ وہ 47 کی جو الاسٹک والی شلوار ہے, بس اس الاسٹک والی شلوار کو پکڑنے کے لیے جو ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم گر نہ جائے, اس وقت سے جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کے چکر میں ہر آئین اور قانون کی, انسانی حقوق کی ہر حد پار ہوتی جا رہی ہے. اور یہ اب ایک پورا سوچا سمجھا شب خون ہے جو کہ آئین کے اوپر مارا جا رہا ہے, جو کہ عدلیہ کے اوپر مارا جا رہا ہے. اور اس میں اب عدلیہ کو اس بات کا پوری طرح پتہ ہے, اس پہ میں آگے چل کے بات کروں گی کہ عدلیہ کیسے ریئیکٹ کرے گی. لیکن بظاہر پہلے ان کو ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے, جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو آئینی کہتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی جدوجہد کی ہے کہ عدلیہ آزاد ہو اور پارلیمنٹ کا اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو, اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو. اور آج یہ عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے, ان کے دانت نکال کے, ان کے گلے میں رسہ ڈال کے, وہ رسہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں خود تھمانے جا رہے ہیں. یہ عدلیہ کو آزاد کریں گے وہ اس لیے کہ ان کو بھی عدلیہ کھٹکتی ہے, ایسی عدلیہ جو ان سے پوچھ سکے کہ بھائی آپ یہ فارم 47 اور فارم 45 کا جو رولا ہے اس کو ذرا کھول کے سامنے تو رکھیں. پہلے بتائیں تو صحیح کہ آپ کس طرح سے الیکٹ ہوئے ہیں, آپ کا انتخاب کیسا ہوا ہے. اس ڈر سے یہ عدلیہ کو اب پورا مکمل کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو کئی دفعہ تفصیلات بتا چکی ہوں کہ جو ترامیم عام طور پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں میڈیا کے لوگ, وہ کس طرح سے ہیں, اور اب کافی حد تک جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں وہ یہی ہیں. اور اس کے بعد اسطور نے ویسے آج یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جس میں کوئی آرمی چیف کی مدت سے متعلق بھی ترمیم شامل ہے, جس میں ان کی مدت بھی 5 سال کر دی جائے گی, کیونکہ یہ حکومت یہ افورڈ ہی نہیں کرتی کہ وہ جائیں, اور ورنہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ گر جائے گی. تو اب تو یعنی وہ سچویشن آ گئی کہ بھائی آپ ایک ہی دفعہ ایک ترمیم لے کے آئیں کہ چیف جسٹس ہوں,
یا آرمی چیف ہوں یا آپ کے چیف الیکشن کمشنر ہوں، جتنے بھی چیفز ہیں بھائی، سیدھی آپ ایک ہی ترمیم کریں کہ ان کو تاحیات ہی آپ کہیں کہ یہ عہدے پر آ گئے، بس اب یہ مریں گے تو جان چھوٹے گی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، یہ اچھے ہیں یا برے ہیں ان کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو آپ ایک دفعہ یہی کیوں نہیں کر لیتے ترمیم، تاکہ ہر وقت کی ٹینشن سے لوگوں کی جان ہی چھوٹ جائے۔ تو اب تو یہی صرف باقی رہ گیا، اتنی ترمیمیں، اتنے سال بڑھانے کے چکر، ایسے منصوبے بنا رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بھی آپ نے کوئی معاہدے کر لیے ہوئے ہیں، کچھ وہاں سے بھی آپ ٹائم کی گارنٹیاں لے آئے ہیں کہ بھائی ہم ترمیم کر کے تو عہدے پہ رکھیں گے بندے کو، بس آپ نے اس کی سانسیں بحال رکھنی ہیں، اس کی سانسیں نہ نکل جائیں۔ تو یہ تو گارنٹی کسی کو بھی نہیں ہے بھائی، یہ تو صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور میں کبھی سوچتی ہوں کہ ایسی کوئی چیز ہوتی کہ انسان کے ہاتھ میں زندگی ہوتی تو پھر کیا صورتحال ہوتی۔ تو بہرحال یہ سب کچھ آج دھما چوکڑی چل رہی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں تو ظاہر ہم بتائیں گے آپ کو کہ ترمیم ہو سکی یا نہیں، لیکن ابھی تک جو بڑا کرائسس اور بڑا بحران ہے وہ جاری ہے، اور اس کے اوپر ہر کوئی بڑا کھل کے اب ایکسپوز بھی ہو رہا ہے اور مزید بھی ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو تبدیلی آئی ہے، تھوڑی سی پازیٹیو بات بھی کرنی چاہیے، وہ یہ کہ پہلی دفعہ عوام کا ایک پریشر اتنا ہے اس حکومت کے اوپر بھی، اس اپوزیشن کے اوپر بھی، اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر بھی، کہ وہ لوگ جو کبھی مطلب آپ چٹکی بجاتے میں سوچ لیتے تھے، جن پہ پریشر ڈالنا ہی نہیں پڑتا تھا، بس ادھر سے خواہش کا اظہار آتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ بھئی یہ کرنا ہے، اور سر کے بل سب کر دیتے تھے۔ اب 2-2.5 سال میں اتنی تبدیلی آ چکی ہے کہ اب بندے اغوا کرنے پڑے ہیں، فیملیاں اغوا کرنی پڑتی ہیں، پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، سب دباؤ ڈالنے پڑتے ہیں، پھر بھی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ اپوزیشن کے نمائندوں کو عوام کا پریشر ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو لوٹے ہوئے پنجاب اسمبلی کے، ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو نظریے کے ساتھ نہیں ٹکے سیاستدان، چاہے کتنے ہی بڑے نام کیوں نہ ہو، وہ آج کہاں ہیں، ماضی کا حصہ بن گئے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جو جعلی جیت کے نوٹیفیکیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب اس چیز نے اتنا بدل دیا ہے معاملے کو کہ اب اگر 2-4 بندے توڑنے بھی پڑ رہے ہیں اپوزیشن کے، تو ایک وبال جان بنا ہوا ہے، کیونکہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ حلقے میں واپس جائیں گے تو عوام سر پہ جوتے ماریں گے۔ تو اس پریشر نے کم از کم یہ ایک پازیٹیوٹی ضرور دی کہ اب عوام میں اتنا شعور ہے کہ جس کا پریشر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے نمائندے بھی اب محسوس کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے آج ایک بیان جاری ہوا ہے اس ساری سچویشن کے اوپر، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جو یہ ساری سچویشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ آج ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے۔ عوامی مینڈیٹ سے آری فارم 47 کی حکومت نے اگر آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ ان کی بھول ہے، ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آئینی عدالت کا جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے، اس پر میں واضح کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی ایسی صورت میں عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ہم پورے ملک میں احتجاج کی کال دیں گے اور فیصلے پھر سڑکوں پر ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی ایک وارننگ جاری کر دی ہے کہ اس کو ہم خاموشی سے پی نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے اوپر پورا پروٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی بہت سے لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی سستی یا کوئی کمپرومائز ہو جاتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہ اگر آپ کا سینٹ مکمل نہیں تھا تو آپ بہت پہلے جا کے کہہ سکتے تھے، درخواست دائر کر سکتے تھے کہ حکومت کوئی بھی مجوزہ آئینی ترمیم نہ کرے جب تک کہ سینٹ مکمل نہ ہو۔ اس سلسلے میں کوئی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکتی تھی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز چھٹی پر تھے، اور پھر ان کی ایبسنس میں جو صورتحال بنتی، ہو سکتا ہے اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہ ہوتا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی عام طور پر عدلیہ ایسا فیصلہ نہیں دیتی جس میں وہ پارلیمنٹ کو کسی قانون سازی سے روکے، اور جب آپ ابھی یہ مبینہ قانون سازی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہی یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے انہیں منع کر سکتے ہیں، وہ ان کا کام ہے قانون سازی کرنا، تو ہم انہیں یہ منع نہیں کر سکتے کہ آپ قانون سازی نہ کریں۔ ہاں، جب قانون بن جائے اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ کسی طرح بھی آئین کے جو تقاضے ہیں اس سے برعکس ہے، تو پھر متصادم ہے، تو پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، جب ہوگی قانون سازی پھر آپ آ جائیے گا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کسی پٹیشن کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا تھا جس میں عدلیہ یہ کہہ دیتی کہ جی آپ قانون سازی ہی نہ کریں، یہ اس بات کا امکان کم ہے۔
البتہ جو ان کے مختلف لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی PMLN کے کھاتے میں ڈال دیا ہے کسی کو، کیو لیگ کا ممبر شو کر دیا الیکشن کمیشن نے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بیان حلفی جمع کرائے ہوئے ہیں لیکن ان کو پھر بھی آزاد ہی رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر رجوع ضرور کیا جا سکتا تھا کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ بیٹھتے PTI کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اپوزیشن بینچز پر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ جو الیکشن کمیشن کے کاغذات ہیں اس میں کیو لیگ کے ممبر جو ہیں وہ شو ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھی باریکی جس کے اوپر ڈسکس ہو سکتا تھا اور یہ قانونی طور پر رجوع بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن پرابلم پھر اگین وہیں آ جاتی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز لے کے اگر عدالت میں فی الحال تک تو جا رہے ہیں، جب تک قاضی صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر چیز کا جو امپیکٹ ہے وہ الٹا ہی آ رہا ہوتا ہے. الٹا ساری نشستیں ان سے چھین کے ایک نشست ان کی گود میں ڈالی جاتی رہی ہے. پچھلے دنوں ہی آپ دیکھ لیں جو 3 ری کاؤنٹنگ کے نام پر نشستیں چھینی گئیں. تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب پیش بندی ہو رہی تھی کہ ایک ووٹ اکٹھا کیا جا رہا تھا آئینی ترمیم کے لیے. بہرحال بہت سے لوگ تو اس سے بہت گھبراہٹ کا شکار ہیں، اور بہت حد تک صحیح بات ہے، گھبراہٹ ہونی بھی چاہیے. جب ہم اپنی آنکھوں سے اس طرح سے آئین اور عدلیہ کا کچمبر نکلتا ہوا دیکھیں گے تو تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ملک کی حالات میں، تو ملک کے حالات تو ابھی بھی ایسے ہی ہیں. ابھی بھی یہی چیف جسٹس صاحب ہیں، ابھی بھی یہی آرمی چیف ہیں، ابھی بھی یہی وزیر اعظم ہیں، ابھی بھی یہی چیف الیکشن کمشنر ہیں. تو سارا سیٹ اپ ابھی بھی ایسا ہی ہے. تو ابھی بھی تو ٹائم ایسے گزر رہا ہے نا. تو اگر یہ کر لیں گے تو اس سے ورس کیا کریں گے؟ یہ کہ یہ ٹائم مزید لمبا ہو جائے گا. تو وہ تو ویسے بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی آئینی اور قانونی جنگ لڑ کے آپ جو ہے وہ اس سسٹم سے جیت سکتے ہیں، تو وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے 2.5 سال سے صورتحال ہے. تو وہ سسٹم اپنی مرضی سے اس کو ڈیل کر رہا ہے. انہوں نے الیکشن اپنی مرضی سے لیٹ کرائے، اپنی مرضی سے انہوں نے ججز کے ساتھ ادھر ادھر جب ان کو بھیجنا تھا اس کے بعد الیکشن کرانے تھے، جو فیصلے لینے تھے وہ سب لیے انہوں نے لیے. بلہ چھیننا تھا چھینا گیا، وہ سب جو ان کے ایمز تھے وہ اس کو اس طرح سے لیتے جا رہے تھے. PTI کی حکومت انہوں نے نہیں بننے دینی تھی، جیت کے باوجود نہیں بننے دی. مزید ان کی نشستیں چھیننی تھی، وہ مزید نشستیں چھینتے چلے گئے. تو اس لیے ابھی بھی اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ آئین اور قانون بچا لو تو پھر شاید ملک بچ جائے گا، تو آئین اور قانون جہاں پہلے ابھی ہے، جو قوانین موجود ہیں، تو اس کے تحت کون یہاں پر پاسداری کر رہا ہے؟ پہلے کوئی مجھے اس بات کا تو جواب دے. آئین میں تو لکھا ہوا تھا کہ 3 مہینے میں الیکشن ہونے ہیں. کہاں ہوئے الیکشن 3 مہینے کے اندر؟ تو آپ اگر یہ کہیں کہ جی قانون بچ جائے گا تو پھر شاید ملک بچ جائے. قانون بچنے سے ملک نہیں بچے گا، قانون پر عمل ہونے سے ملک بچے گا. اور وہ عمل اگر آپ کی انتظامیہ نہیں کروا رہی تو پھر وہ عوام کروا سکتی ہے. اور عوام وہ کیسے کروا سکتی ہے وہ عوام کو خود بھی پتہ ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.